यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम नहमिया की किताब बाब 2 और उसकी आयत 2 से गौर करना शुरू करे थे और आयत 16 तक गौर करे थे। उसके बाद हम आयत 17 और 18 पढ़े थे, मगर ये आयतों पे गौर नहीं करी, बल्कि मैं आप लोगों को बताया था कि आते वक्त हम ये आयतों पे गौर करेंगे और पढ़ेंगे आयत 17 और 18, यानी कि नहमिया की किताब बाब 2 और उसकी आयत 17 और 18। यहाँ नहमिया बोलते हैं, तब मैंने उनसे कहा, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसल बनाएं, ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान ना रहें। और मैंने उनको बताया कि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर कैसे रहा, और ये कि बादशाह ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। उन्होंने कहा, हम उठकर बनाने लगे। सो इस अच्छे काम के लिए उन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया। तो प्यारे भाई और बहन, नहमिया यरूशलेम के अतराफ रहने वाले यहूदियों के बुजुर्गों को बुलाए और एक जमात बिठाए। उन लोगों को बताने लगे कि खुदा उनको कैसा आगे ले लेके बढ़ा। उन लोगों को बताए कि उन्होंने अपने काम से छुट्टी लिए और क्यों यरूशलेम को आए। उन्होंने यरूशलेम के दीवार का मुआयना कर चुके और यरूशलेम की हालत क्या है। और उन्होंने जमात को बोलने को लगे कि आओ हम यरूशलेम की फसल बनाएं। और उन लगा जोश में भर के बोलने को लगे, हम उठकर बनाने लगे। मेरे भाई और बहन, अगर हम नहमिया पे गौर करेंगे तो उन्होंने एक अच्छे और सही लीडर थे जिसको खुदा चुना यरूशलेम की दीवार को बनाने के लिए। यरूशलेम के यहूदियाँ और बुजुर्ग लोग नहमिया की बात सुने और यरूशलेम के दीवार को बनाने के लिए तैयार हो गए। नहमिया जो काम करे वो ये करे कि अपना रोया लोगों के सामने रखे। हम ज़्यादातर लोगों को नीचे के नज़रिए से देखते हैं और हमारा रोया उन लोगों के साथ बांटना नहीं चाहते। प्यारे भाई और बहन, जब खुदा कोई बात हमारे दिलो दिमाग में डालता है ताकि हम उसके इरादों को पूरा करें, तो हम ये चीज़ दूसरों के साथ बांटना चाहिए और खुदा पे भरोसा रखना चाहिए, ये बात से कि हमारे दिलो दिमाग में जो ख्याल डाला है वो लोगों के दिलो दिमाग में भी वो ख्याल डालना, ताकि इकट्ठा हो के खुदा की खिदमत गुजारी को आगे ले लेके बढ़े वैसा और खुदा के दिए हुए काम को पूरा करे वैसा। आप अपने बारे में ये मत ख्याल करो कि खुदा जो काम आपको दिया है वो काम को आप अकेले कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, और खुदा भी नहीं चाहता है कि आप उसके काम को अकेले आगे ले लेके बढ़ना। नहमिया पे अगर हम गौर करेंगे तो यरूशलेम की दीवार को उन्होंने अकेले बनाने के लिए यरूशलेम को नहीं आए, बल्कि लोगों को इकट्ठा करे और उन लोगों का हिम्मत और हौसला बढ़ाए। उसके बाद दीवार को बनाने के काम को ले लेके आगे बढ़े। अब हम आयत 19 पढ़ेंगे। पर जब सनबलत, हुरुनी और अमोनी गुलाम तुबिया और अरबी जशम ने ये सुना, तो वो हमको ठट्टों में उड़ाने और हमारी हिकारत करके कहने लगे, तुम ये क्या काम करते हो? क्या तुम बादशाह से बगावत करोगे? तो मेरे दोस्त, यहाँ हम देखते हैं कि दुश्मन खड़े हुए हैं। 3 लोग। ये 3 लोग आपके अतराफ खड़ना अच्छी बात नहीं है, परेशान करने वाली बात है। ये पक्की बात है कि हर खुदा परस्त आदमी के अतराफ अच्छे लोग रहने के साथ साथ दुश्मन भी खड़े रहते हैं। दुश्मन हमा किस्म के तरीक़े इस्तेमाल करेंगे आपको गिराने के लिए,
اور آپ کا ہمت اور حوصلہ توڑنے کے لیے۔ مگر دشمن کا سب سے پہلا طریقہ ہے کہ ٹھٹوں میں اڑانا۔ آیت 20 پڑھیں گے۔ تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا، آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا، اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے، لیکن یروشلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ، نہ حق، نہ یادگار ہے۔ تو یہاں نہمیاں پہلا کام یہ کرے کہ ان کے دشمنوں کے سامنے اپنے خدا کا نام لیے۔ نہمیاں ان لوگوں کو بولنے کو لگے، آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ تو یہاں نہمیاں کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم لوگ ہمارے کام میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے تو ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ہم کو کامیاب کرے گا۔ یا نہمیاں اپنے دشمن کے سامنے یہ نہیں بولے کہ ہم کامیاب ہوں گے، بلکہ یہ ضرور بولے کہ آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ تو یا ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم جس سے بھی ملتے ہیں، چاہے وہ ہمارا دشمن رہو یا دوست رہو یا رشتہ دار رہو، ہمارے منہ پہ ہمیشہ خدا کا نام رہنا۔ یا نہمیاں اپنے خدا کا نام لیے اور ان کے دشمنوں پہ یہ بھی ظاہر کرنے لگے کہ خدا کے مرضی سے ان لوگاں یروشلم کے دیوار کو بنا رہے ہیں۔ خدا جو ہے نہمیاں کو اتنی طاقت دیا کہ انہوں اپنے دشمنوں کا سامنا بڑی آسانی کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 2 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 3۔ باب 3 کا جو مضمون ہے وہ ہے دیواروں کا اور پھاٹکوں کا پھر سے بنایا جانا۔ تو یہ باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں یروشلم کے دیوار کو اور پھاٹکوں کو بنانے کے لیے۔ یہ ایک زبردست کام تھا جو یہ کام کو نہمیاں آگے لے کے بڑھے۔ واقعی میں جو کام نہمیاں کرے وہ زبردست تھا۔ ایک بہترین طریقے سے خدا نہمیاں کو آگے لے کے بڑھ رہا تھا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو خدا عزرا اور زروبابل کو وعدے کے زمین پہ لایا پھر سے ہیکل کو بنانے کے لیے۔ یہ دونوں کا کام نہمیاں سے بالکل الگ تھا۔ نہمیاں ایک عام آدمی تھے جو سرکاری نوکری کرتے تھے۔ انہوں بادشاہ کے ساقی تھے اور خدا ان کو صرف یہ کام دیا کہ انہوں صرف یروشلم کے دیواریں اور پھاٹک بنانا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا الگ الگ لوگوں سے الگ الگ طریقے سے کام لیتا ہے اور اپنے کام کو پورا کرتا ہے۔ اس طریقے سے خدا کام کرتا ہے۔ یاد رکھو، خدمت گزاری میں ہم میں سے کئی لوگاں شروع کرتے دوسروں کو دیکھ کے شروع کرے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھ جو ہے خدا پہ نہیں تھی بلکہ لوگوں پہ تھی کہ لوگاں کیا کر رہے ہیں ہم بھی وہ کریں۔ میرے بھائی اور بہن، یہ کام کرنے والی بات نہیں ہے۔ ہمارا کام جتنا ہے اتنا اچھا رہ جائے گا، ہم خدمت گزاری میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، یروشلم کے دیواروں کو جو بنانے کی کہانی ہے ہم کو بہت ہی اچھی طرح سے بتائی گئی ہے۔ 10 پھاٹکیں ہم کو کہانی کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے بھیڑ کے پھاٹک سے اور ختم ہوتی ہے بھیڑ کے پھاٹک سے۔ بعضی وقت یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ 10 پھاٹکوں کے علاوہ اور بھی پھاٹکیں تھے کیا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یروشلم کے دیوار میں یہ 10 پھاٹکوں کے علاوہ اور بھی پھاٹک تھے ہوں گے، لیکن یہ 10 پھاٹکیں چنے گئے خوشخبری کی کہانی کو بتانے کے لیے۔ یہ پھاٹکیں ہم کو خدا کے نجات کے ارادے جو انسان کے لیے تھے اس بارے میں یہ 10 پھاٹکیں بتاتی ہیں۔ تو اب ہم یہ باب شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 1۔ تب الیاسب سردار کاہن اپنے بھائیوں یعنی کاہنوں کے ساتھ اٹھا اور انہوں نے بھیڑ پھاٹک کو بنایا
اور اسے مقدس کیا اور اس کے کیواڑوں کو لگایا۔ انہوں نے ہمیا کے برج بلکہ ہنانیل کے برج تک اسے مقدس کیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جو شروعات ہوئی وہ بھیڑ کے پھاٹک سے شروعات ہوئی۔ یہ وہ پھاٹک ہے جہاں یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت پہ انہوں یہ پھاٹک میں سے آئے اور بتسہزدا کے حوض کے پاس آئے۔ اس بات کا ثبوت ہم کو یوحنا کی انجیل باب 5 اور اس کی آیت 2 میں ملے گا۔ میرا جہاں تک خیال ہے یسوع مسیح بھیڑ دروازے کا استعمال کرے یروشلم میں داخل ہونے کے لیے، لیکن جب ان کی جیت ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں مشرقی پھاٹک سے داخل ہوئے۔ بھیڑوں کا دروازہ وہ دروازہ تھا جہاں جانوروں کو لایا جاتا تھا قربانی چڑھانے کے لیے۔ یہ دروازہ تھا جس کا ہمارے خداوند یسوع مسیح استعمال کرے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والوں مسیح کے بارے میں بولنے کو لگے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو یسوع مسیح ان کے شخصیت میں اور ان کے کام میں خدا کا برہ ہیں۔ انہوں دنیا کے گناہ اٹھا لے گئے۔ تو بھیڑ خانہ یسوع مسیح کی صلیب کی نشانی ہے۔ تو یہ جگہ ہے جہاں آپ خدا سے شروع کرتے ہیں۔ صلیب ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ خدا سے شروعات کر سکتے ہیں، بلکہ کرتے ہیں۔ خدا ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہے، نہ مانگنا چاہتا ہے، جب تک کہ ہم یسوع مسیح کو ہمارے دل میں منجی کی حیثیت سے قبول نہیں کریں گے۔ پہلا قدم ہمارا یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کو منجی کی حیثیت سے قبول کرنا۔ دنیا سے بولنے کے لیے خدا کے پاس صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ کیا کریں گے جو تمہارے لیے اپنی جان دی۔ جب تک کہ آپ یہ سوال کا جواب نہیں دیں گے، انہوں آپ کے زندگی کے بارے میں اور آپ کے خدمت گزاری کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ خدا کو آپ کے اچھے کاموں کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے طرف سے خدا کو آپ کی کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا کے پاس کچھ ہے جو آپ کو دینا چاہتا ہے۔ خدا کا بیٹا آپ کے لیے اپنی جان دی ہے۔ تو بھیڑ کا دروازہ ہے جو ہمارے سامنے یہ بات کو رکھتا ہے۔ تو شروعات ہوتی ہے بھیڑ کے دروازے سے۔ اب ہم آیت 2 پڑھیں گے۔ اس سے آگے یریحو کے لوگوں نے بنایا، اور ان سے آگے زکور بن امری نے بنایا۔ میرے بھائی اور بہن، یریحو جو ہے لعنت کی جگہ ہے، اور یہ بھیڑوں کے دروازے سے بالکل لگا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپی کی بات ہے۔ یریحو کے لوگ یروشلم کو یردن کے وادی کے طرف سے آئے۔ ان لوگاں بھیڑوں کے دروازے کو لگا کے بنائے۔ یریحو کے راستے میں سے جب آپ زیتون کے پہاڑ کے اطراف سے آئیں گے تو آپ وہ جگہ پہ رہیں گے جہاں یہ لوگ کام کریں۔ تو ہیکل کا جو حصہ تھا یہ جگہ پہ تھا۔ تو یہ لوگ بھیڑوں کے دروازے کو لگے ہوئے تھے۔ تو یریحو وہ شہر تھا جہاں لعنت اقرار کی گئی تھی۔ حضرت یشوع بولنے کو لگے، جہاں یشوع کی کتاب باب 6 اور اس کی آیت 26 میں لکھا ہوا ہے، اور یشوع نے اس وقت اس کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یریحو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور معلوم ہو۔ وہ اپنے پہلوتے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگاتے وقت کھو بیٹھے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، اخیاب کے دنوں میں ایک آدمی تھا جو پھر سے یریحو شہر کو بنایا، اور لعنت اس پہ اور اس کے بیٹوں پہ آئی۔ یہ لعنت
کیا ہوا شہر تھا۔ یاد رکھو، آپ اور میں آج ایک ایسی دنیا میں ہیں جو گناہ سے لعنتی ہے۔ میرے کو یہ دنیا کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو خود چوطرف دیکھنا ہے اور جان لینا ہے کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آدمی یہ دنیا کا کباڑہ کر دیا ہے۔ آدمی یہ دنیا میں مصیبتوں کا حل نہیں نکال سک رہا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، ہم ایک لعنتی کی ہوئی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف مسیح کی صلیبی موت ہم کو گناہ کے عدالت سے، آپ کے اور میرے زندگی سے نکال سکتی ہے، کیونکہ حزقیل کی کتاب باب 18 اور آیت 4 بولتی ہے، دیکھ سب جانیں میری ہیں، جیسے باپ کی جان ویسے ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ میرے بھائی اور بہن، یہ ہے عدالت جو انسان پہ ہے۔ انسان پہ یہ عدالت ہے۔ صرف یسوع مسیح یہ عدالت کو انسان پہ سے ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں اپنی جان صلیب پہ دیے۔ تو اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں تو آج آپ ان پہ ایمان لا سکتے ہیں۔ تو ہم بھیڑوں کے دروازے پہ غور کریں۔ اب دوسرے دروازے پہ جو ہم آتے ہیں وہ ہے مچھلی دروازہ۔ باب 3 اور آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اور مچھلی پھاٹک کو بنی حسنہ نے بنایا، انہوں نے اس کی کڑیاں رکھیں اور اس کی کیواڑیں اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے۔ وہ دنوں میں کئی لوگ تھے جو مچھلی کھاتے تھے۔ مچھلی دروازہ ایک ایسا جگہ تھی جو آسانی کے ساتھ ڈھونڈ لیتے تھے۔ میرے بھائی، آپ کی ناک آپ کو مچھلی دروازے پہ لا لیتی تھی، یعنی کہ مچھلیوں کی بو اتنی تیز رہتی تھی کہ وہ سونگھ کے آدمی مچھلی دروازے کے پاس چلے آتا تھا۔ آپ کو اگر مچھلیاں کھانا ہے تو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ مارکیٹ جائیں گے تو آپ کو بو آ جائیں گی اور آپ جان لیں گے کہ مچھلیاں کہاں مل رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھلی دروازہ کس چیز کا نشان ہے؟ میرے بھائی اور بہن، لوگ جو یسوع مسیح کے پیچھے ہو گئے تھے ان لوگوں کو بولنے کو لگے، میں تمہیں آدمیوں کا پکڑنے والا بناؤں گا۔ مسیح یہاں کیا بولے؟ میں تمہیں آدمیوں کا پکڑنے والا بناؤں گا۔ تو یسوع مسیح کے شاگرد خوشخبری کے حقیقت کو جاننے کے بعد یسوع مسیح ان لوگوں کو بولنے کو لگے، اور دیکھو، جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالمی بالا پر سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ یعنی کہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھہرے رہنے کی ضرورت ہے جب تک کہ تم لوگوں کا بپتسمہ پاک روح کے ذریعے سے نہیں ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، پنتیکست کے دن ان لوگاں پاک روح سے بھر گئے تھے اور ان لوگاں آدمیوں کے پکڑنے والے بن گئے۔ آج بھی خدا اپنے لوگوں کو یہ بول رہا ہے۔ انہیں وہ لوگوں کو جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں یہ بات نہیں بولا ہے کہ ان لوگاں آدمیوں کے پکڑنے والے بننا۔ خدا یہ بات وہ لوگوں کو بولا ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں۔ تو خدا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں آدمیوں کے پکڑنے والے بننا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ہم سب کو جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں آدمیوں کو مچھلی کی طرح پکڑنا پڑے گا، مگر الگ الگ طریقوں سے۔ میں وہ لوگوں سے سہمت نہیں ہوں جو اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ہم آدمیوں کو گھر گھر جا کے مسیح کے لیے پکڑنا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک ویسا کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے لوگاں بلائے گئے ہیں ایک الگ طریقے سے وہ لوگوں کو مچھلی کے ویسا پکڑنے کے لیے جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ مثال کے طور پہ دعا کے ذریعے سے، یعنی کہ لوگوں کے پاس جا کے دعا کرنا، یہ ایک اچھا طریقہ ہے لوگوں تک پہنچنے کا۔
ہم سب کو خدا کی طرف سے الگ الگ نعمتیں ملے ہیں۔ خدا ہم سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، یعنی کہ ہم کو الگ الگ بنایا ہے اور ہم الگ الگ ہیں۔ خوشخبری کو پھیلانے کے لیے الگ الگ طریقے ہیں۔ جو بھی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب کو ضرورت ہے ایک نہ تو ایک طریقے سے مچھی کے دروازے میں جانے کے لیے۔ خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب ہم نہمیہ کی کتاب باب 3 اور اس کی آیت 4 پہ آئیں گے تو ایک ایک جنے کی فہرست شروع ہوتی ہے جو دیوار بنانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے۔ یہ ایک زبردست بات ہے کہ یہ لوگوں کے نامہ کتاب حیات میں درج کیے گئے ہیں۔ خدا یہ لوگوں کو جانتا تھا اور یہ لوگ اپنا ہاتھ بڑھائے اور یروشلم کی دیوار کو بنانے کے لیے مدد کرے۔ یہ پکی بات ہے کہ یہ لوگ جو اپنا ہاتھ بڑھائے یروشلم کی دیوار کو بنانے کے لیے، یہ لوگوں کو آسمان میں خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا اجر ملے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ بھی یسوع مسیح کے لیے آدمیوں کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں گے تو ایک دن آسمان میں خدا کی طرف سے بہت بڑا اجر آپ کو ملے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ آدمیوں کو پکڑنے کے لیے تیار ہیں کیا آپ خدا کی طرف سے اجر پانا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔